अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूँ दुआ कंवर। नाज़रीन, जुलाई के महीने में एक फैसले ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी। ये अगस्त का महीना है जो जुलाई से सख्त साबित हो रहा है। ये पेशगोइयाँ भी हैं कि सितंबर मुल्की सियासत में सितमगर साबित हो सकता है। कहीं शेर की धाड़ है, कहीं तीरों की बौछार, तो कहीं तब्दीली की गूंज। कुछ अरसे पहले हम मुफाहमत की सियासत की डोर थामे थे, तो आज इल्जामात की रस्सी के गिर्द लिपटे हैं। बज़ाहिर सीधे साधे नजर आने वाले मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? क्या इदारों से टकराव की सियासत से मुस्बत नताइज अखज़ कर सकते हैं? क्या गालम गलोच और इल्जामात की सियासत को हम 62-63 की तलवार से बचा पाएंगे? क्या नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान आयशा गुलालई के इल्जामात से बाइज्जत बरी हो सकेंगे? ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। PML नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं ज़ईम कादरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर क़य्यूम सोमरू साहब, PTI की नुमाइंदगी करेंगे हलीम आदिल शेख साहब। आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी। ज़ईम कादरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अगरचे आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैंने सोचा था कि बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जो उन्होंने शेड्यूल अपना तब्दील किया, इतवार की बजाय बुध का किया, तो उसके पीछे आपकी क्या हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन अभी आयशा आहद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी मीडिया से बात की है कि मियाँ साहब अपने घर की बहू के लिए कमेटी कब बनाएंगे। मेरा पहला सवाल एक खातून होने के नाते, ये औरतों को हम सियासत में ले आए हैं, क्या इससे बुरे दिन देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, एक तो मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि PTI ने एक बहुत ही भोंडा मजाक किया है लोगों के साथ। वो केस जो आयशा गुलई अपना पेश कर रही थी पिछले चंद दिनों से, उसका काउंटर करने की एक नाकाम कोशिश की है, और एक साथ और वो ये समझ रहे हैं शायद कि ये हम काउंटर करेंगे, और साथ दो खवातीन PTI की बैठी हुई हैं। मतलब इतनी रिडिकुलस बात है कि मुझे तो हंसी आ रही कि 7 साल पुरानी एक बात जो कोर्ट से भी सेटल हो चुकी, ये बेगम, ये बीबी जो है, ये तशरीफ़ लेके जा चुकी है कोर्ट में, और इनका बाकायदा केस स्ट्राइक डाउन हो चुका है 2 लेवल्स पे। उसके बाद इन्होंने बात की। देखिए, मेरा प्रॉब्लम है, मैंने कल भी ये TV पे कहा कि आयशा गुलई या इमरान खान दोनों की इज्जत के मसले पर मैं बात नहीं कर रहा था। ये बात आपने की है तो मैं इसका ज़रूर जवाब दे दूंगा, लेकिन दूसरे पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो आज ये जो कोशिश की जा रही है, ये जो बैठ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो शायद ये समझ रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता हमने आयशा गुलई को ये पंप किया है, या कहीं उसके साथ मिलके कोई कनाइवेंस है PMLN की। वो खुदा ना खासा समझ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये साजिश आपने क्रिएट की है। वो कहते रहे ना, क्योंकि वो नाबल्द है ना जी पॉलिटिक्स में। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का गिमिक करने की कोशिश करती है जो इन्होंने आज किया, या हम पे जो इल्जाम लग रहा है, इसका कभी फायदा नहीं होता। बीबी ये चीजें बाउंस बैक कर जाती हैं। कादरी साहब, ये आपका बड़ापन है अगर आप इस फोरम पर ये कह रहे हैं कि आप इज्जत करते हैं और ऐसी बात नहीं करना चाहते। मैं इमरान खान साहब के बारे में भी नहीं करूंगा। जी, आप दोनों की बात कर रहे हैं, आयशा साहिबा की भी और इमरान खान साहब की। ये आपका बड़ापन है। पहले उन्होंने कल हमारे शो में एजाज चौधरी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब के दरमियान आयशा आहद और आयशा गुलालई पर बहस हो गई, और आप खुद देख रहे हैं कि ये मामला किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आपने पैसे दिए आयशा गुलालई साहिबा को, लेकिन नून लीग सिवाय टॉक शो के अलावा पार्लिमानी कमेटी आपने बना दी, इसके अलावा आपने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, बात नहीं की, सामने नहीं आए। आज वो आयशा के बदले आयशा ले आए, कितनी आयशा और आएंगी? मतलब आप खवातीन घरों में बैठ जाए, काम करना छोड़ दे। हलीम आदिल शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा इतनी सीनियर सियासतदान है, और उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या ये अब बदले की सियासत होगी? पाकिस्तानी अवाम के मसाइल नहीं है, यानी खवातीन की इज्जत की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं हम? बड़े अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है कि दुआ आपको देखना चाहिए कि ये हमारे मोहतरम कादरी साहब जो बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि जी हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे, सारा कुछ तो कर लिया, पार्लिमानी कमेटी भी बना दी। और एक और चीज़ मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि जी कोर्ट में सेटल हो गया, वो इशू खत्म हो गया। तो कोर्ट में तो ये भी सेटल हो गया कि नवाज शरीफ नाअहल है, तो फिर नवाज शरीफ को कंधों पे उठाए फिर रहे हैं, उसके पास काबीना बना रहे हैं, मरी पे फैसले हो रहे हैं, सारे वजीरों की फौज, वो प्राइम मिनिस्टर उसकी बात कर रहा है, ये कहता है कि असल गवर्नर सिंध कहता है कि असल हुकूमत तो उसी की है। जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ने सेटल कर दिया कि वो नाअहल वजीर आजम है, उसमें केसेस बनाओ, तो फिर खामोश हो जाना चाहिए। इन्हें मुस्लिम लीग नून का नाम मुस्लिम लीग नाअहल रख देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये भी किसी की बेटी है, आयशा अहद भी किसी की बेटी है। तो पहले कहां थे आप? बातें तो आवाज उठाना चाह रही है, उसकी आवाज दबाई भी थी।
ہم تو اس کے ساتھ تھے، سنے ہم اس کے ساتھ تھے، ہم بھی سام نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اب جب یہ گئی ہے 3 روز پہلے 4 روز پہلے، وہاں پی ایم ایل این کی خواتین وہ ڈنڈے لے کے اس کے بیچاری کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ بات یہ دیکھیے عائشہ گل علیہ کا طے ہو چکا ہے، اور کل خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ جی مجھے کمیٹی میں لے کے آ جاؤ، اس کے بعد بات بچتی نہیں ہے۔ طے ہے کہ اس کو پری پلان طریقے سے پی ایم ایل این نے پیسے دے کے خرید کے اس کو جو ہے بھیجا، باقی ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ اور آپ کی تصویر چل رہی ہے، میں اس وقت موجود ہوں۔ میں دیکھیے میرا خیال ہے قادری صاحب، میں نے آپ کی بات سنی ہے، فرمائیے گا، اچھی بات ہے، میں دوسری بات آپ بھی کریں گے، میں سنوں گا۔ آپ جو تصویر چلا رہی ہیں، میں اس دن بنی گالا میں موجود تھا، اس وقت جو ایک طرف گل علیہ کھڑی ہے، ایک طرف میں کھڑا ہوں، میں اس کا چشم دید گواہ موجود ہوں۔ وہاں اس وقت بات NA1 کے ٹکٹ کی چل رہی تھی، وہاں کوئی کرپشن کا قصہ نہیں تھا، کوئی چیز چلے میں یہاں پر ظاہر ہے میں کوئی تحقیقات نہیں کر رہی ہوں، مجھے اس وقت دونوں جماعتوں سے شدید گلہ ہے، اور ایک خاتون ہونے کے ناطے بہت زیادہ گلہ ہے دونوں جماعتوں سے۔ ایک خاتون پر آپ پیسے کی بات کریں ہیں، دوسری خاتون کو آپ لے کر آئے ہیں، دونوں جماعتیں اس میں ملوث تو ہیں، کسی کو آپ بری نہیں کر سکتے۔ قیوم سومرو صاحب، یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ ایک اینٹ مارتا ہے، دوسرا پتھر مارتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم پر کیا سٹانس رکھتی ہے؟ کیا یہ مناسب طریقہ کار ہے کہ ہم آنے والی بچیوں کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں، عورتوں کو سیاست میں لے کر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ جو آج کی پریس کانفرنس کرائی گئی ہے، اگر یہ محترمہ عائشہ صاحبہ خود اپنے حساب سے پریس کانفرنس کرتی، اس کو پولیٹیکل کسی کا سہارے لینے کی ضرورت نہ پڑتی، تو شاید اس کی بات میں کچھ زیادہ وزن ہوتا، کیونکہ یہ بھی آج کا قصہ نہیں ہے، 6-7 سال سے ہے، اور دونوں محترمہ جو ہماری ہیں ان کی کہانی مختلف ہے۔ ایک کے الزامات ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک پارٹی کے ہیڈ کے غلط میسیجز آتے ہیں، اور دوسرا کا الزام یہ ہے کہ میرے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اس کا ڈینائل آ رہا ہے، اور مجھے وہ بڑا خاندان اپنی بہو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 مختلف کیسز ضرور ہیں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالتوں کے حد تک پہنچ رہا ہے تو ونس اینڈ فار آل جو ہے اس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ عدالتی کیس مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی لیکن میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے قیوم سومرو صاحب، کیا عدالتوں میں جانے سے، کیا کمیٹیوں میں تحقیقات ہونے سے، کیا ہم آنے والی خواتین کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم جو ہماری آج کی نسل ہے اس کو کس طرح سے ہم گرو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، معاملات تو آتے ہیں پھر سیٹل ہو جاتے ہیں، پاناما معاملہ بھی آیا، سیٹل ہو گیا، عوام سڑکوں پر ہے، عوام کے ایشو تو خیر دوسری بات ہے، لیکن ہم آنے والی اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو سبق کیا دے رہے ہیں کہ یہ نہیں باہر نہیں نکلنا؟ کیا ٹی وی پر ہم دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ دیکھیں کنول صاحبہ، بات بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن میں 1 منٹ اگر پہلی والی بات کو پورا کر لیتا تو تھوڑی چیزیں بہتر ہو جاتی۔ اب دیکھیں شریف فیملی کا یہ، میں اب کیسے کہوں، شادیاں اسلام میں جائز ہیں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، 4 تک حد ہے، تو یہ ان کا وطیرہ رہا ہے اور ان کی ٹریڈیشن میں ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی شادیاں ہیں، اس کے بیٹے نے بھی یقیناً 2-3 کی ہوں گی، تو شادی تو ہو سکتی ہے، لیکن شادی کا انکار کرنا یہ سراسر زیادتی ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے، اگر انہوں نے وہ جو شادی کی ایک بڑی کمٹمنٹ ہے اسلامی روح سے، اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ صرف 3 مرتبہ ہاں کی بات نہیں ہے، لیکن ایک پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ بھی اپنی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ کا کنسرن کوسچن تھا، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور نئے نسل کو ہم کیا میسج دینے جا رہے ہیں؟ ہمیں انتہائی بردباری کا، ہمیں انتہائی اپنی ایمانداری سے اپنے معاملات کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاست کو گالی بنانے سے بہتر ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہے سیاستدانوں کو اس طرح کا جو ہے وہ ایک امپریشن بنے، اور اس سے آگے جو حالات خراب ہو جائیں خدا نخواستہ، تو پھر وہی بات ہوگی کہ جنرل مشرف کہے گا جی ہم نے تو پولیٹیکل جو ہے لوگوں نے پٹڑی سے ملک کو اتار دیا اور ہم نے پٹڑی پہ سوار دیا۔ میں ابھی اپنے بھائی زعیم قادری صاحب کو بھی، اور یہ ہمارے جو دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے اپنا کراچی سے جن کا شیخ صاحب سے، ان کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہم بشمول پیپلز پارٹی اس وقت ملکی حالات اس حد تک خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ذاتی دشمنی روش اور ذاتی انا کو ختم نہیں کیا،
खुदा न ख्वासा आगे जा करके इस सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। और हम सारे उस दरख्त पे बैठे हुए जिसको हम खुद ही काट रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते। ज़हीम कादरी साहब, अब आयशा आहद साहिबा सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि अब मियां साहब अपनी बहू बेटी के लिए कमेटी बना दें। मामला फिर वही है कि इन मामला से निकलना नहीं चाहते या फिर चाहते हैं कि इसी किस्म की अब सियासत हो। 2018 का इलेक्शन है, क्योंकि पीएम साहब जो साबिक पीएम हो गए हैं वो नाअहल हो गए और आप इस तरीके से आप बदला ले रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि घिनौनी साजिश है इस वक्त जो PMLN कर रही है। लेकिन उसके कोई शवाहिद उनके पास मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए और ये बात मैं उनको खैर यकीन दिलवा तो सकता हूँ लेकिन वो मेरी बात मानेंगे नहीं। PMLN का कोई लेना देना नहीं है आयशा गुलई के केस में, और अगर किसी खातून ने कोई बात की है तो उनकी इज्जत और तकरीम, और इमरान खान साहब भी एक लीडर हैं, मेरा उनसे 1 करोड़ सियासी इख्तलाफ है, उनकी इज्जत तकरीम भी अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने कल भी मुझसे सवाल हुआ, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। इन कैमरा जब कमेटी बनेगी, जो भी वो फैसला करेगी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे। इमरान खान साहब ने उसको खुद भी ऑन कर लिया और उस पर बात कर ली। जहाँ तक ये बात आप कर रही हैं बीबी, देखिए ना इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है। हम पे इल्ज़ाम है कि हमने उस खातून को बहला फुसला कर या पैसे देकर, अब पता नहीं शेख साहब किस तरह ये सोच सकते हैं कि कोई औरत अब पैसे लेके अपनी इज्जत और तकरीम को नीलाम कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी जो 2 खवातीन उनके साथ बैठी हुई हैं उन्होंने पैसे देकर इनसे ये बात करवा दी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, और बिल्कुल मेरा मकसद ये नहीं होगा कि उनको कोई लालच दिया है PTI ने। लेकिन हम तो नज़र नहीं आ रहे कहीं, ये तो साफ नज़र आ रहे हैं कि एक खातून के साथ बैठकर उस 7 साल के पुराने केस को साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। यह है नया पाकिस्तान और यह है इज्जत और इस्मत की बात खवातीन की। मैं इस पर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये उनके घर का मामला है। नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन हर जगह इस वक्त मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, नून लीग भी मौजूद है, आपकी सियासत है, आपकी हुकूमत है, और ये जो रविश चल पड़ी है इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी गवर्नमेंट। इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे अब इस इल्जाम से? इस पर हम बात करेंगे, जवाब लेंगे हलीम आदिल शेख साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था हलीम आदिल शेख साहब आपके लिए। अब कमेटी में खान साहब ने जाने का कह दिया है कि वो पार्लिमानी कमेटी के सामने जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे खान साहब। अब तो क्योंकि सबूतों की बात होगी, आप पहले कमेटी नहीं मान रहे थे, नून लीग ये कह रही है कि हमने ऐसी कोई साजिश नहीं की। इसका मतलब है सारा जो वजन है इस केस का वो खान साहब के ऊपर है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई केस नहीं है कि इसमें बरी होना हो। बरी तो मुल्जिम हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको इस वक्त सब कुछ पता चल चुका है। इन बीबी आयशा ने जो दिखाया है, मैसेज का टेलीफोन भी अगर किसी को दिखाया तो वो भी एक अपने मखसूस चैनल को दिखाया है, जिसका मालिक साहब जो है, जिसका गॉडफादर मीडिया का, जो कि ऑलरेडी इस कैंपेन का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने पेश कर दिए, पूरी कौम जान चुकी है। सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया क्या कह रहा है कि उसने सिर्फ, अब अल्लाह उसको, मैं कहता हूँ कि बस उस पर रहम करे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आयशा गुलाली ये खातून है और ये सब हमारी, बेशक आज हमारे साथ नहीं है, हम सबको बहन बेटी समझते हैं। गलत किया उसने, बहुत ज्यादती की है, और ये पुराना उनका पुराना ट्रैक उनके ये ज्यादती आपको ये नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द लोगों ने कर दी है, जो खान साहब के दाएं बाएं खड़े होते हैं? क्योंकि आज भी अगर आयशा गुलाली ये कह रही हैं कि खान साहब माफी मांग दे, मामला खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है केस को खराब करने में उन्हीं लोगों का हाथ है जो खान साहब के दाएं बाएं हैं। देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपकी इस पे हो रहा है कि क्यों माफी मांग ले। खान साहब ने क्या गलत किया? ये मैं नहीं कह रही, मैं हमें बहुत कुछ पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ। देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन मौजूद था ना। देखिए, सबसे पहला फ्रॉड उसने जो है वो ये आ गया कि जी मैं तो करप्शन के केसेस लाई थी, मैं ये डिस्कस करने आई थी परवेज खटक के खिलाफ, और मेरे साथ बिलियन ट्री के लोग थे, मैं तो मौजूद था ना वहां, मेरे सामने है, मैं एक इंसान हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त उस रूम में मौजूद था, वहां ये कुछ लोगों के साथ आई थी और बात कर रही थी कि मुझे टिकट एने बन का मिलना चाहिए। खान साहब ने कहा कि देखिए, अब 4 साल MNA हमारे साथ रही हैं, हमारी पार्टी में कल्चर नहीं है सिफारिश का, ताल्लुक का, किसी के लोगों के साथ लेके आने का। पार्लिमानी बोर्ड बैठेगा, फिर वहां उन्होंने एक बात की, एक सवाल करूंगी इसी में आपसे, बड़ी आपकी पार्लियामेंट में जो हाजिरी है, बड़ी कम है। महज इल्जाम है जो आयशा गुलाली साहिबा
لگا رہی ہیں وہ محض الزام ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسئلہ ان کو ٹکٹ نہیں ملی اور وہ اس طرح سے سامنے آ جاتی ہیں, مان لیتے ہیں. لیکن اب خان صاحب کی تو ذمہ داری بنتی ہے, حلیم عادل شیخ صاحب, کہ وہ لوگوں کو بھی بتائیں نا, جن لوگوں کے ذہنوں میں اب شک پیدا ہو گیا, عوام جن کی آپ بات کرتے ہیں, سمندر ٹھاٹھے مارتا سمندر, ان کو مطمئن کرنا کس نے کرنا ہے, خان صاحب نے نہیں کرنا کیا؟ الحمدللہ وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر مطمئن ہے, ہر شخص مطمئن ہے, ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ دیکھیے اس دن وہ حجت تمام کرنے آئی تھی, مجھے پتا تھا جس طریقے جو ان کا پتا تھا کہ میں کہنے کو میری بات ملے, پہلے ان کے سٹرنگز ملے ہوئے تھے, وہ خود کہہ چکی ہیں کہ وہ گورنر صاحب سے ان کی ملاقاتیں رہیں, انجینئر امیر مقام صاحب سے ان کے واسطے رہے, ان کے تعلق رہے, ان کے والد صاحب کے تعلق رہے, اور ایک معذرت کے ساتھ میں, لیکن مجھے ایک نہیں کرنی چاہیے بات, لیکن میں ان کی والدہ محترم ہے یسرب صاحبہ ان کا نام ہے, وہ اسکول ٹیچر تھی, آج سے 20 سال پہلے انہوں نے ایک ڈائریکٹر اسکول پہ الزام لگایا تھا اور بعد میں اس پر معافی مانگی تھی. پلیز آپ میرے پروگرام میں اب یہ باتیں نہ ہماری بڑی ہیں, آپ باتیں نہ بڑھا رہے ہیں, آپ اسی پہ جواب بات کر رہی ہیں, بار بار کہہ رہی ہیں عمران خان معافی مانگے, آپ کہہ رہی ہیں قوم کو مطمئن کرو, آپ کہہ رہے ہیں قوم کو مطمئن کرو, الحمدللہ کیوں, ہمارا کچھ نہیں, بات ہے میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, 1997 بتا رہا ہوں, میں سب کچھ بتا رہا ہوں. آپ لوگ جب اس طریقے سے بات کرو گے, خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, میں تو اچھی بات ہے, پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اس میں 13 لوگ ان کے ہوں گے, 7 لوگ اپوزیشن کے ہوں گے, خان صاحب کو کر لیں فورنسک اس کا آڈٹ کرا لیں اور چیک کرا لیں اس کا, مطلب یہ دیکھیں نا, اب آپ نے بڑی اچھی بات کر دی حلیم عادل شیخ صاحب, اب آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, اب لگا کہ تبدیلی آ گئی ہے کہ خان صاحب نے پیش ہوں گے, فرنسک ہوگا, دونوں موبائل فونز کا ہوگا, اور اس کے بعد یہ چیزیں نواز شریف فارغ ہو گیا, تبدیلی آ گئی, نواز شریف فارغ ہو گیا, چھٹی ہو گئی, تبدیلی یہ تمہاری غلط فہمی ہے, تبدیلی اور آ جائے گی. وہ یاد ہے نا جب نواز شریف کے ساتھ تو اس کو بھی یہی کہا کرتے تھے تم, قیوم سومرا صاحب, اور تم کر رہے ہو, تم تو تمیز کرو, تمہاری تصویریں میں دکھا دوں گا, تمیز نہیں ہے. تمہاری وہ خواتین کے ساتھ اس طرح کی سیاست سے ہم طریقے سے بات کرا کر اگر سکھائیے تو تم کیوں کر رہے بھائی, تم کر رہے ہو, تمہیں ڈوب کے مر جاؤ, برائے میں ایک بریک لینے جا رہی ہوں, لیکن یہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اس پر بیٹھ کر آپ سیاسی جنگ لڑ سکیں, غیر پارلیمانی زبان ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی عمران خان کی ایک ٹویٹ آئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نئے وزیراعظم کا امتحان ہے, اب نئے وزیراعظم ثابت کرتے ہیں کہ کیا وہ خود فیصلے کریں گے یا شریفوں کے درباری رہیں گے. یہ جو ابھی عائشہ احد صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ اس کا رد عمل ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہے. قیوم سومرا صاحب, اب یہ تو سیاست کا رخ ہی بدل گیا ہے, اب یعنی ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب خطاب کیا ہے جلسے سے, تو انہوں نے کہا کہ عمران اور نواز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور یہ عمران نے گالم گلوچ کی سیاست متعارف کرائی ہے, نواز نے کاروبار کی سیاست. ابھی موجودہ صورتحال میں اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نے ایک لائے عمل تیار کر لیا ہے کہ آپ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں, یہ تو پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ سٹانس تھا کہ ہم نے اپوزیشن کو کوشش کی کہ مضبوط ہو اور ایک بھرپور طریقے سے اپنا ایک کردار ادا کرے, اور ہم نے اپنی طرف سے پورا اس کا جو ہے وہ کیا, اپنا کردار تو ادا کرتے رہے. لیکن اگر میرا بھائی اگر مائنڈ نہ کرے تو خان صاحب کو جو ہے سولو فلائٹ کے جو ہے بڑے شوقین ہیں. وہ اصل میں بدقسمتی سے, میں کیا لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے جو رویہ, جو طریقہ کار, طرز عمل سیاست میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا. ہمیشہ احترام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہم بچے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, لیکن اگر کسی مخالف کا نام لیتے تھے تو اس کے ساتھ ہم صاحب کہہ کر بلاتے تھے, کبھی اس کا آدھا نام نہیں لیا. تو یہ وہی میسیج ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کس طرح منہ دکھائیں گے. کیا وہ سوچیں گے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, ابھی میرے دونوں بھائی ہیں, میرے لیے دونوں محترم ہیں, لیکن کیا اس طرز عمل سے لوگ کیا ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ پولیٹیشین کا یہ حال ہے. اگر 20 سال پرانی یہ کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں
تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ پھر لوگ کہیں گے وہ سیتا وائٹ کی بچی کہاں ہے, وہ بھی 20 سال پرانی کہاں ہے. اس طرح نہ جاؤ ان معاملات میں, چھوڑ دو, آگے کی طرف جاؤ. ملک کہاں جا رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آپس کی لڑائیوں میں, آپس کے جھگڑوں میں ملک کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, جو سب سے بڑا ہمارا قومی جرم بنتا جا رہا ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, ملک کی اقتصادی کی بہتری کے لیے سوچنا ہے, ملک کی خارجہ پالیسی کو دیکھنا ہے. پورے حالات آپ کے سامنے. چودھری نثار صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, 4 سال کے اندر اس نے ایک ہی بات زبردست کی کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو مجھے علم ہے یا 2 3 4 بندوں کو, اور میں اس کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ہمیں خدا نخواستہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول دونوں پہ تھریٹ ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے. ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں, تو اس کا مقصد ہے دشمن کو راہ آپ کے اوپر ایکٹیو ہے, وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے اور ہم اپنے جھگڑوں میں مصروف ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حالات کو دیکھو. پیپلز پارٹی اس وقت واحد ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو شروع سے اس نے ایک کردار ادا کیا ہے. ملک کی سلامتی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے, آج میاں صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میثاق جمہوریت, دیکھیں یہ وہی میثاق جمہوریت تھا کہ جس پہ اگر ہم نے عمل کیا تو میاں صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا, باقی پارٹیوں کو بھی عمل کرنا چاہیے تھا, تاکہ ملک جو ہے اکنامک طور پہ, اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ اور اس کے علاوہ جمہوری انداز میں آگے بڑھے. آپ کو خان صاحب سے یہ گلا ہے کہ وہ سولو فلائٹ پکڑتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانی. رضیم قادری صاحب, ویسے تو جب دھرنے تھے بڑا گلا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. خان صاحب اپنے مزاج کا بندہ ہے, وہ اپنی سوچ کا بندہ ہے, اس کو ساتھ چلنا اور ساتھ چلانا یہ ایک آرٹ ہے جو اس کو نہیں آتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ظاہر ہے یہ سیاست ہے, آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ سب کوئی سائیڈ پہ کریں اور آپ کہیں نہیں جی ہم کنگ ہیں. دیکھیں جن آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات کر رہی ہیں ابھی بھی, انہوں نے وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھا تھا. قیوم سمر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی بن رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا, اور میں خود اس کا ایک مطلب گواہ ہوں کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مل کر ایک ایسا چارٹر دیا تھا اس قوم کو, لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. اب میں اگر کہوں گا تو ناراض ہو جائیں گے سمرو صاحب کہ جب این آر او ہوا تو وہ این آر او خالصتاً اس روح کے خلاف تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی. تو جب وہ این آر او کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس سے یقیناً ایک ہیٹ دونوں طرف سے جنریٹ ہوئی, اور ہمیں بھی اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بینظیر بھٹو نے سائن کیا تھا, ان کی شہادت کے فوراً بعد ہی اس کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا اور جو این آر او ہو گیا اور سب کچھ اس کے بعد سیدھا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی 10,000 باتیں ہیں کہ جہاں میں یہ کہہ سکوں کہ این آر او کو کس نے توڑا, اور یقیناً قیوم سمرو صاحب کے پاس بھی ہوں گی وہ باتیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تاریخ کے پیرائے میں جا کے دیکھ لیں کہ کون ہے جس نے اس ملک میں گالی گلوچ کی سیاست انٹروڈیوس کرائی, کون ہے جس نے الزامات کی بات کی, کس نے جواب تو آپ نے بھی دیے, جواب تو آپ نے بھی دیے, بالکل دیے. دیکھیں صبر برداشت کلچر تو پھر کوئی آپ نے بھی نہیں شو کیا. میں عرض کروں, میں بالکل نہیں کی میں نے, اور میں نے غلط کیا ہوگا, لیکن میرے پاس آپشن نہیں تھا. جب کوئی شخص کھڑا ہو کر میرے گریبان پھاڑے اور یہ کہے کہ فلانے کے ساتھ یہ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا, اور فلانے کی میں وہ بات کہہ بھی نہیں سکتا. آپ بیٹیوں کی طرح میری عرض یہ ہے کہ وہ جو گفتگو کی جاتی رہی دھرنے میں یا اس سے پہلے, تو میں اس کا جواب تو دوں گا نا, کیونکہ میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میں نے زندہ رہنا ہے, میں اپنے ورکر اور ووٹر کو جواب دوں. پوری پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے ان کی لڑائی ہے. شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہر پارٹی ہمارے خلاف ہے. بھائی کیوں سب آپ کے خلاف ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہر ایک کو گالی دیتے ہیں, آپ سیاست نہیں کرتے, آپ گالی دیتے ہیں. ووٹ پڑتے ہیں تو کراچی سے آپ کے 2,500 ووٹ نکلتے ہیں, بہاڑی سے آپ کے 9,000 ووٹ نکلتے ہیں. لوگ آپ کو یہ جواب دے دیتے ہیں. گالیاں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنی مرضی دے لیں, آپ لوگوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں, آپ ججز کو, جرنیلوں کو, پریزیڈنٹ کو جا کے کہیں گے کھینچ کے باہر نکال دیں گے, کپڑے پھاڑ دیں گے. تو میں تو اپنے وزیر اعظم کے یا اپنے لیڈر کے کپڑے کسی کو نہیں پھاڑنے دوں گا نا بی بی. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن کمی تو آپ بھی نہیں کر رہے نا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہم نے مان لیا, آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ مان لیا نیا علی والا, لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ایک سازش ہے, ابھی ہم کچھ نہیں کہیں گے, اب چپ نہیں رہیں گے, آگے ہم بولیں گے. اس کا کیا مقصد ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مانا نہیں ہے؟ اس کا جواب سن لیں. اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ دیکھیں اس ملک میں فیصلے جو ہوئے وہ آپ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ارشاد حسن خان تک کے فیصلے دیکھ لیجئے.
ان تمام فیصلوں کے بارے میں مورخ نے کیا لکھا جہاں جمہوری لیڈرز کو جمہوری سسٹم کو ملائن کر کے نکالا گیا. ایک ارشاد حسن خان صاحب تھے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی جنرل پرویز مشرف کو دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے ان کو دے دیا اختیار, کیا وہ اختیار جو ہے وہ ان کے پاس خود کے پاس تھا؟ تو the answer is no. سو جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو تاریخ ان کا فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ بھی تاریخ کو فیصلہ کرنے دیں نا, آپ بھی تاریخ کو فیصلہ کرنے دیں. سڑکوں پر آپ آ رہے ہیں, یہ جو شیڈیول چینج ہوا اتوار سے بدھ پر چلا گیا اور پھر اتنی بڑی ریلی, جلسے, لانگ مارچ, ظاہر ہے آپ بھی شو کر رہے ہیں نا, کیونکہ کہا گیا تھا جب JIT کی یہ چل رہی تھی انویسٹیگیشن کہ ایک عدالت اور بھی لگے گی. اسی پر جواب لے لیتی ہوں میں آپ سے بھی اور حلیم عادل شیخ کے لیے بھی کہ یہ عوامی دباؤ کیا تحریک انصاف کی ہوگی تیاری, عوامی دباؤ سہ پائے گی پاکستان تحریک انصاف, اور PMLN کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی؟ لیکن ایک بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو نواز شریف صاحب نے اپنا روٹ اور شیڈیول تبدیل کیا ہے اس کے پیچھے سیکیورٹی رسک ہے یا نون لیگ اب پوری طرح سے تیار ہے عوامی شو دکھانے کے لیے. زعیم قادری صاحب, ابھی جو ٹویٹ آئی ہے میں پہلے اس پر آپ کا کامنٹ نہیں لے سکی, جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نئے وزیر اعظم کے لیے امتحان ہے, تو اب عائشہ صاحبہ کے لیے آپ کمیٹی بنائیں گے؟ پھر نہیں, عائشہ صاحبہ کے لیے کمیٹی نہیں بن سکتی, کیونکہ کمیٹی جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرز کی ہوا کرتی ہے. آپ نے شاید غور سے نہیں سنا, خان صاحب تو ہاؤس جاتے نہیں ہیں نا, ان کو علم نہیں ہے. خاقان عوازی صاحب نے فرمایا تھا کہ دونوں ممبرز ہیں, دونوں کی عزت میرے لیے معتبر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک عائشہ کے لیے بن رہی ہے تو آپ ان کو لے آئیں, ان کو بھی اس میں ڈسکس کریں, ان کے پاس میسیجز بھی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب الیکشن کمیشن جائیں گی. حمزہ شہباز صاحب کے جائیں, ان کا حق ہے الیکشن کمیشن جانا, لیکن اسمبلی کی کمیٹی میں عائشہ صاحبہ کس طرح آئے گی؟ وہ ممبر ہیں اسمبلی کی. یہ تو سینکٹیٹی ہے, یہ تو لیجسلیٹر کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر ایک کمیٹی بنتی ہے اگر ڈسپیوٹ ہو دو لیجسلیٹرز کے درمیان میں, اس میں کمیٹی بنتی ہے اور وہ ان کیمرہ ہوگی, جو بھی وہ فیصلہ کرے گی. عمران خان صاحب کی عزت بھی آپ نے سنا کتنی عزت سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی عزت کی بات بھی ہے اور اس خاتون کی بات, جو دونوں ممبرز ہیں, اس کا ڈیسیجن وہ کمیٹی کر دے. اب اگر آپ عائشہ صاحبہ کی بات کر رہی ہیں تو یہ جا چکی ہیں کورٹ میں, الیکشن کمیشن جانا ان کا حق ہے, کوئی روک نہیں سکتا ان کو. اور جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا اسمبلی کا, تو وہاں یہ ممبر نہیں ہے, یہ کمیٹی ممبرز کے لیے حلیم عادل شیخ صاحب اب اس کمیٹی میں اپنا ڈسپیوٹ ریزولو کرنا. حلیم عادل شیخ صاحب اس کمیٹی میں تو یہ معاملہ نہیں جا سکتا, تو اب کیا کوئی قرارداد لائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عائشہ احد کے حق میں, تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے جس کا آج وہ تقاضا کر رہی ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ عائشہ 2010 کے بعد کچھ 1-2 سال بعد ہی, شاید بھی تفصیل تو نہیں پتا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں حمزہ صاحب ہوتے ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے دھکے مار کے نکالا جاتا ہے, کبھی ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, غنوں سے پٹوایا جاتا ہے, بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا. لازم آتا ہے کہ آج دیکھیے اگر ان کے ساتھ ہماری آنریبل ممبرز نہ ہوتی ہیں, اگر وہاں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور فردوس عاشق اوان صاحبہ, شاید آپ لوگ ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے, شاید وہاں میڈیا بھی نہ جاتا, شاید اس کی آواز دبا دی جاتی, اس کو کچھ دبا دی جاتی. 2007 کا یہ معاملہ ہے, چلیں آواز دبائی گئی پہلے, لیکن آج آپ نے کیا گارنٹی دی عائشہ صاحبہ کو؟ آج کس طرح کی سپورٹ کی گارنٹی دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ الٹیمیٹلی ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, جو خواتین ہیں, وہ عائشہ احد کی بھی سنیں, اور میں تو بڑھانا چاہوں گا کہ وہ بیچاری کے روم سے ہماری ایک بہن پنجاب کی ورکر تھی, جی اس کی بھی سنیں, اس کے سن نہیں رہے سارے. میں کہتا ہوں اس بیچاری ایم پی اے کی روم سے جو ایک ہماری ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی, بے شک PMLN کی تھی, وہ ہماری بہن تھی, جو ایک اس کی لاش ملی تھی وہاں سے, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ وہ کوکین پیتی تھی. بس میں نہیں کہنا چاہ رہا, ہم تو کہتے ہیں کہ اب چیزیں کھلی ہیں تو جانا چاہیے. غلط بیانی نہ کریں, وہ ایم پی اے کے روم سے ملی تھی, MPA نہیں کہہ رہا ہوں, MPA نہیں کہہ رہا ہوں, MPA کے روم سے ملی, MNA کے دوست نے چمبا ہاؤس سے ملی تھی. میں آگے بڑھا رہی ہوں کہ آپ کس طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں تاکہ دونوں عائشہ کو انصاف مل سکے نا. اگر ایک عائشہ کو سپورٹ کر رہی ہے پارلیمانی کمیٹی, دوسری عائشہ کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ سرکٹ حلیم عادل شیخ صاحب, جی میری بات سنیں, میں نے ان کی چمبا ہاؤس سے MP ہاؤس سے, میری بات پوری سنیں, آپ اس کو آرڈر میں لائیں, اس کو شو کو اپنے, میں نے ان کی پوری بات سنی ہے,
میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میری بات سنیں. بات یہ کہ اب تو وہ بیچاری جس کی جان سے گئی اس کو بھی ہم دیکھیں گے کیا ہوا, اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ کمیٹی بنا لیں, کمیٹی میں لے کے چلیں. ابھی تو بہت ساری باتیں کھلیں گی. ابھی تو آپ دیکھیے, یہ تو جو فیصلہ ہوا ہے نا, یہ تو سوپ ہے, یہ تو سٹارٹر تھا. اب جو نیب میں کیسز جائیں گے, مین کورس ابھی آنے والا ہے, ان کو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ واٹر وے پہ اس لیے نہیں گئے, ان کے پتہ بندے نہیں نکل کے آ سکتے. جی ٹی روڈ پہ آئیں گے بندے, اور جتنے 47 وزیر بنائے ہیں سب کو, جتنے پٹواری ہیں, جتنے میں کہہ رہا ہوں کہ سپاہی ہیں, جتنے سرکاری ملازم ہیں, سارے موٹر وے میں بیچارے کھڑے ہوں گے. انہوں نے ورکنگ ڈے اس لیے رکھا ہے کہ سارے دفاتر والوں کے پہنچو جی ہوتے, ہر وزیر سے کہا گاڑیاں چڑیاں کڈو. سارے یہ سارے وزیر اپنی شیروانی جنہوں نے پہنی ہے, سارے گاڑیاں بھر کے, سارا یہ پٹواری, یہ حوالدار, یہ کلرک, یہ سرکاری ملازم, یہ سارے جی ٹی روڈ کے اوپر سرکاری ملازم کھڑے ہوں گے. دوسری طرف لے گئے, بات کو دوسری طرف لے گئے. مجھے مختصراً بتائیے گا اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے, آپ نے ان سے بات کی ہے, تحریک انصاف کیا سپورٹ کرے گی؟ جی کس کو عائشہ احد صاحبہ کو سپورٹ کرے گی؟ عائشہ احد صاحبہ کو آپ نے کس طرح کے سپورٹ کا وعدہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہم ان کی ہر قسم کی اخلاقی سپورٹ کریں گے, اور ہر سب ویسے کرتے آئے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ان کا ایشو بھی دیکھیے. جیسے پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے آئے, لوگ سیلاب آئے ہوئے ہیں, لوگ ڈوب رہے ہیں, برا حال ہے, ان کو شاید ملک کا سب سے اہم مسئلہ لگا کہ اس کی کمیٹی بنا دو. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اخلاقی مدد ہوگی کریں گے. خان صاحب نے بھی بات کی ہے, جو بھی اخلاقی مدد ہوگی اس نے. قیوم سومرو صاحب, یہاں تو لگتا ہے کہ آپ ٹاک شو میں بھی بیٹھے ہیں تو یہ جلسہ اور اس طرح کے مناظر پیش کرنے لگتے ہیں. قیوم سومرو صاحب, یہ 7 سال پرانا کیس تھا عائشہ احد صاحبہ کا, اب دوبارہ آ گیا کیونکہ مجھے بار بار اسی بحث پر آنا پڑتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں فروٹفل ہیں ملک کے آنے والی سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں؟ بی بی ان سے یہ تو پوچھنے سیلاب کی طرح آیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی کمپلینٹ آئی ہے, دونوں سائڈ کو سنا جائے. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ دونوں سائڈ کو سنا جائے اور انصاف کیا جائے, دونوں خواتین کے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر انہوں نے زیادتی کی ہے, تو مرد حضرات کے ساتھ انصاف کیا جائے. میں تو انصاف کا قائل ہوں, یہ تاریخ انصاف آپ کی بات سے ابھی کیا لگ رہا ہے, یہ سوال انصاف, احتساب اور حق کی بات ہو رہی ہے, یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی سیاست ہے؟ دیکھیں جو بھی ہے, جو حالات سامنے آ گئے, اس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. میں بالکل واضح موقف رکھ رہا ہوں اپنا اور پارٹی کی طرف سے کہ دونوں سائڈ سے انصاف نظر عام آدمی کو بھی پتہ چلے. اگر حکمرانوں نے زیادتی کی ہے تو ان کا بھی حساب دینا پڑے گا, اگر کسی اور نے زیادتی کیے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, تاکہ کم از کم انصاف کا بول بالا ہو, اور اس طرح کے واقعات آنے والے دنوں میں اس کی روک تھام ہونی چاہیے. یہ ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, وہ اپوزیشن میں ہے, وہ حکومت میں ہے. اب عائشہ احد صاحبہ ہیں یا عائشہ گل علیہ صاحبہ, سب کے لیے ایک جیسا کرائیٹیریا سیٹ ہونا چاہیے. ایکسپریس اسپیشل سے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.